अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुकीम, बादशाह हो या ग़ुलाम, खौफ हो या अमन की हालत में, खुशी हो या गम की हालत में, गर्मी हो या सर्दी, जिहाद के वक्त मैदान में भी ये फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अल्लाह ने नमाज को इतनी सख्ती से फ़र्ज़ किया है तो इसके फ़ायदे भी खूब हैं। और जगह जगह हदीस में आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के बहुत से फ़ायदे हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत कम फ़ायदे बता रहे हैं, लेकिन हर मुसलमान बंदा जो नमाज़ पढ़ता है उसको इतने फ़ायदे होते हैं कि वो सपने में भी सोच नहीं सकता है। जो शख्स पाँचों वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें तमाम शर्तों के साथ सही वक्तों पर पाबंदी से अदा करता है, उसके लिए अल्लाह ताला उसके कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ करने का वादा करता है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब चीज़ वक्त पर नमाज़ पढ़ना है, और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून और मोमिन का नूर है। जब नमाज के लिए आदमी खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, अल्लाह ताला और उस आदमी के बीच से पर्दे हट जाते हैं। जब आदमी ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला को याद करता है तो वो हिस्सा ज़मीन के दूसरों टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। जब मुसलमान 5 वक्तों की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है तो शैतान उससे डरता है, और जब वो नमाज में कोताही यानी छोड़ने लगता है तो शैतान को उस पर दिलेर हो जाता है। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर यह सही हुई तो बाकी आमाल भी ठीक रहेंगे, और यह बिगड़ी तो सभी बिगड़े। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े, जिसको अल्लाह और उसके फ़रिश्तों के सिवा कोई ना देखे, तो उसको जहन्नुम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है और रुकू, सजदे, वुज़ू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह को नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाते हैं, और जब वो नमाज से हट जाता है तो वो तवज्जो भी हटा लेते हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की, और अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को उसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। क़यामत के दिन आदमी के अमल में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब लिया जाएगा, और अगर फ़र्ज़ नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब होगा, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं हुई तो वो नाकाम होगा। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी यानी फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया कि वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। जिस शख्स ने फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में बरकत और हर बीमारी और हर परेशानी और रिज़्क़ की तंगी से दूर कर देंगे, और उसका चेहरा नूरानी होगा। जो शख्स फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके घर में बरकत होगी, और हर बीमारी हर परेशानी से उसका घर महफूज होगा और रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा। रोज़ाना नमाज ज़ोहर के वक्त जहन्नुम की आग को भड़काया जाता है।
جو بھی اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ کریم اس بندے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیا تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جو آدمی عصر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو اس کو پابندی سے پڑھتے رہنا، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تب فرشتے تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا بندہ نماز میں مشغول تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو سب یہی کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ کی دعا ہر روز قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ عصر اور مغرب کے درمیان تلاوت کیا کریں اور اس کے بعد دعائیں مانگا کریں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ گندے جنات، ہوائی اثرات اور شیطانوں سے حفاظت۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آقا کا فرمان ہے لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیزیں باہر نکل آتی ہیں، اگر تم لوگ ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کرے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو شخص مغرب کی نماز پڑھے گا تو وہ اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنے والا ہوگا اور اس کے اولاد سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مغرب کی نماز ادا کرے گا تو اس کو نیک اولاد ملے گی انشاءاللہ۔ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ دوزخ کی آگ سے چھٹکارا۔ دوستو، عشاء کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 راتوں تک عشاء کی نماز پڑھ لے اور اس کی پہلی رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے کیونکہ اس کا مرتبہ کافی اعلیٰ ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رات 4/3 پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں؟ کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کروں؟ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو کیونکہ
تم سے پہلے پچھلی امتوں کے نیک لوگ بھی اس کو پڑھتے تھے، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں تہجد نماز ادا کر لیں تو ان دونوں کا نام اللہ کی یاد سے خاص تعلق رکھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ میاں بیوی اٹھ کر ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک اٹھ جائے اور دوسرا نہ اٹھے تو سوتے ہوئے بھر پانی جھونک دو تاکہ دوسرے کی نیند ٹوٹ جائے۔ نماز پڑھیں، سوتے ہوئے پر پانی ڈال دیں۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی رحمت دے دی، اور جب اللہ کی رحمت مل جاتی ہے تو سارے کام وہ چاہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے بن جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے یعنی میرے عذاب سے، تو میں نے اس کو اپنے عذاب سے پناہ دے دی اور آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز میں جو بندہ 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے 2 رکعت اوابین نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے، اور اگر 4 رکعت پڑھ لے تو وہ حج پر جائے گا، اتنا ثواب ملے گا، اور 6 رکعت پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو شخص اوابین کی نماز پڑھے گا تو اس کو لیلۃ القدر کی نماز جتنا ثواب ملے گا۔ اس کو رحمت کے فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرتا رہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ جو شخص 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اس کی گنتی غفلت کرنے والوں میں نہیں ہوتی۔ جو شخص چاشت کی 12 رکعت پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چاشت کی صرف 4 رکعت پڑھنے سے بدن میں 308 جوڑ ہیں ان سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ سب سے افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بدن بھی درست ہوتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔
نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ دعا میں اپنی بہن کو یاد رکھنا۔ انشاءاللہ آگے پھر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ ہماری ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔